16 सितंबर को सुबह 7 बजे एक बीवी अपने खावंद की तैयारी कराती है, उसे नाश्ता देती है और उसके बाद वो काम पर चला जाता है। अब ये काम एक अस्पताल में करता था। दिन के तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब जो है वो उसे कॉल आती है। इस कॉल पे इसकी मामी और मामा इसे कहते हैं कि बेटा जल्दी से घर पहुंचो, तुम्हारी बीवी की लाश पड़ी है और इसके साथ एक अनजान आदमी की भी लाश पड़ी है। ये बात सुनते ही इसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, फोन हाथ से गिर जाता है और घबराता हुआ घर आता है। जैसे ये घर आता है तो क्या देखता है कि घर के बाहर अवाम ही अवाम रश लगा हुआ है। इसके बाद ये चीखे मारता हुआ, रोता कुरलाता हुआ जो है वो घर के अंदर दाखिल होता है। जैसे घर के अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि बीवी की लाश जो है वो खून में लथपथ हुई पड़ी है और इसके साथ एक अनजान आदमी की लाश भी बेड के साथ पड़ी हुई है। अब ये सुनने के बाद आप लोगों के ज़हन में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे होंगे यकीनन कि ये जो अनजान आदमी था ये कौन था। अब पुलिस का इस खावन से कहना था कि तुम्हारी बीवी की बात तो हमें समझ आ रही है, लेकिन इस अनजान आदमी की बात हमें समझ नहीं आ रही। कौन है, तुम इसके बारे में जानते हो? पुलिस को जब इसके खावन ने सारी तफसीलात बताई तो यकीन माने इसे सुनने के बाद पुलिस वालों ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आपके ज़हन में ऐसे बहुत सारे सवालात होंगे कि इस अजनबी शख्स का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक था, या कोई ये रिश्तेदार था या कोई बैर वाला। अब ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज आपको ये वीडियो जब आप डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर यह है कि अगर आप इस केस को डिटेल के साथ सुनना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखा ताकि आपको केस की सारी सिचुएशन समझ आ सके। नाज़रीन, आते हैं अपने केस की डिटेल की जानिब। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर के कोट अब्दुल मालिक का वाक़या है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम की बीवी का नाम आसिया बीवी और इनकी एक 3 साला बच्ची है। इसके बाद मोहम्मद वसीम की एक बूढ़ी और ज़ईफ वालदा है जिसका नाम नईमा बीबी है, और नईमा बीबी वसीम के साथ नहीं रहती बल्कि वसीम के बड़े भाई के पास रहती है, क्योंकि वहां पर वो रहना बेहतर समझती है और वहां पर वो खुश रहती है। यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि वसीम की वालदा वसीम के बड़े भाई के पास रहती थी, तो इसलिए वसीम का वहाँ पर आना जाना भी अक्सर बाज़-औक़ात लगा रहता था। कभी वालदा की खिदमत करने के सिलसिले में चला जाता तो कभी वैसे ही वालदा से मिलने चला जाता था। एक दिन क्या होता है कि वसीम की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब वसीम की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज होती है तो इसके बाद वसीम का बड़ा भाई जो है वसीम को कॉल करके ये कहता है, वसीम मेरी बात सुनो कि मैं काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और इसके साथ वालदा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुम ऐसा करो, अम्मी को अस्पताल ले जाओ और इसका जाके चेकअप करा के लाओ। अब वसीम जब भाई से ये सुनता है तो इसके बाद वसीम फौरी अपनी वालदा के पास आ जाता है और वालदा को साथ लेता है और उसके बाद न्यू अस्पताल लाहौर में चला जाता है। वहां पर वसीम जाके अपनी वालदा का चेकअप कराता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वालदा को यहाँ पर एडमिट करना होगा क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वसीम क्या करता है कि अपनी वालदा को वहीं पर एडमिट करा देता है और उसके बाद वहाँ पर वसीम का आना जाना लगा रहता है। तरह के अगर अस्पताल के अंदर किसी बंदे को दाखिल कर दिया जाए तो उसमें हज़ारों काम पड़ जाते हैं। कभी मेडिसिन ले आना, कभी टेस्ट कराना, कभी खाने पीने की चीज़ ले आना, कभी जूस ले आना। हज़ारों ऐसे काम होते हैं जो कि बंदे को भाग भाग के करने पड़ते हैं और ये सारे काम वसीम खुद ही कर रहा था। इसी दौरान वसीम की एक सिक्योरिटी गार्ड से दुआ सलाम हो जाती है। इसी न्यू हॉस्पिटल लाहौर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड काम करता है जिसका नाम परवेज है। परवेज और वसीम की अब दुआ सलाम हो जाती है। वसीम बताता है परवेज को कि मेरी वालदा यहाँ पर एडमिट है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। क्योंकि परवेज जो है वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था तो अस्पताल का कोना कोना जो है वो परवेज जानता था। इसके बाद परवेज ये भी जानता था कि कौन से डॉक्टर इस टाइम बेहतर आते हैं और इसके बाद कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है। तो ये सारा कुछ पता था कि किस वक्त के अंदर डॉक्टर आला किस्म के वहाँ पर होते हैं और कौन सी मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, कौन सा चेकअप कहाँ से कराना है और किस डॉक्टर से कराना है। ये सारी मालूमात जो है वसीम अब परवेज से लेना शुरू कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि परवेज जो है वो अक्सर औकात जो है वो वालदा के काम खुद ही कर देता था। कभी वालदा का चेकअप करा के ले आता था, कभी वालदा को जो है वो मेडिसिन ले आके देता था, कभी वालदा के लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आके खुद दे देता था। बहरहाल मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर परवेज ने वालदा की इतना ज़्यादा खिदमत की तो इसके बाद इसकी वालदा जो वसीम की थी वो इंतहाई ज़्यादा मुतासिर हुई परवेज के साथ।
جب وسیم کی والدہ کو ہسپتال سے چھٹی ہونے لگی تو اس کے بعد وسیم کی والدہ نے پرویز کو کہا کہ جیسے ہی میرا بیٹا وسیم ہے ایسے ہی میرے بیٹا پرویز بھی ہے، تم نے میری یہاں پر بہت زیادہ خدمت کی ہے، تم نے میرے بہت سارے کام خود کیے ہیں۔ اس کے بعد وسیم اپنی والدہ کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ آتا ہے اور وسیم اور پرویز آپس میں فون پر رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ وسیم تو وہاں پر کام نہیں کرتا تھا، وسیم تو صرف والدہ کے علاج کے سلسلے میں وہاں پر آتا جاتا رہتا تھا ہسپتال میں۔ اب پرویز اور وسیم جو ہے وہ فون پر رابطے میں رہتے ہیں اور گھنٹوں تک باتیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی گپ شپ بھی لگائی جاتی ہے۔ اب وسیم کی والدہ کو ہسپتال سے چھٹی لیے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب وسیم کیا کرتا ہے، پرویز کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا ہے۔ پرویز آتا ہے وسیم کے گھر، اس کی فیملی کے ساتھ ملتا ہے، کھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور کافی دیر تک پرویز وہاں پر بیٹھا رہتا ہے۔ اب باتوں باتوں کے درمیان پرویز یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پر آ کے اپنیت کا احساس ہونے لگا ہے کہ آپ کی فیملی بہت زیادہ اچھی ہے، آپ لوگوں نے سب نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا ہے۔ اور اس کے بعد وسیم بھی پرویز کے ساتھ اچھی دوستی رکھتا تھا۔ اب پرویز کے آنے جانے کا یہ سلسلہ پہلے تو صرف ایک دعوت سے شروع ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل چلتا جاتا ہے۔ اس کے بعد پرویز جو ہے وہ آتا تھا وسیم کے گھر، گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، گپ شپ لگاتے تھے، کیونکہ پرویز کا وسیم کے گھر جو ہے وہ اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا، وہاں پر بیٹھ کے یہ گھنٹوں گپ شپ لگاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وسیم کی بیگم جو ہے وہ پرویز سے یہ کہتی ہے کہ پرویز بھائی آپ کی ہسپتال میں پرماننٹ گارڈ کی نوکری ہے، لیکن وسیم کی نوکری کا یہ مسئلہ ہے کہ کبھی کام لگتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات جو ہے وہ اکثر تنگ رہتے ہیں ہمارے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے اپنے ساتھ ہی وسیم کو لگوا دیں کام پہ۔ اب یہ بات جب پرویز سنتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں بھابی جی، میں ضرور جو ہے وہ وسیم بھائی کو بھی اپنے ساتھ لگوا لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ پرویز کہتا ہے کہ وسیم تمہارے ڈاکومنٹس کہاں ہیں، مجھے سارے ڈاکومنٹس دو۔ اب پرویز کے کہنے کے اوپر وسیم فوری طور پہ اپنے سارے ڈاکومنٹس نکال کے پرویز کو تھما دیتا ہے اور اس کے بعد پرویز کیا کرتا ہے کہ اپنے ایڈمن آفس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے وسیم کے سارے ڈاکومنٹ جمع کرا دیتا ہے۔ اب پرویز کیا کرتا ہے کہ وسیم کی جاب کے لیے مسلسل کوشش میں لگ جاتا ہے اور یہ کوشش رنگ لے آتی ہے اور وسیم کی ہسپتال کے اندر بھی سیکیورٹی گارڈ کی پرماننٹ جاب ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کا علم جب وسیم کو ہوتا ہے تو اس کے بعد وسیم پرویز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ پرویز جو ہے وہ وسیم کے اوپر پہلے ایک احسان کر چکا تھا۔ جب وہ ہسپتال میں تھے تو اس نے اس کی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کی تھی۔ پرویز نے ایک اور احسان بھی وسیم کے اوپر کر دیا اور وہ یہ تھا کہ اس کی نوکری لگا کر، اس وجہ سے پرویز سے وسیم جو تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اور وسیم کیا کرتا تھا کہ پرویز کو اپنے بھائی مانتا تھا، یعنی کہ بڑا بھائی کہتا تھا، اس کو دوست کی بجائے اپنا بھائی کہہ کے پکارتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ پرویز جو ہے وہ تقریباً 8:30 بجے کے قریب جو ہے وہ وسیم کے گھر پہنچتا ہے، جا کے نوک کرتا ہے اور آج کے دن جو ہے وہ وسیم بھی اپنے گھر موجود ہوتا ہے۔ بعد وسیم جب پرویز کو اپنے گھر کے دروازے پہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ اس ٹائم کیسے آنا ہوا، گھر میں سب خیر وفیت ہے؟ آگے سے جو ہے وہ پرویز یہ جواب دیتا ہے کہ جی بھائی گھر میں سب خیریت ہے اور سب گھر والے ٹھیک ہیں الحمدللہ، میری چھوٹی بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں وہاں پر گیا ہوا تھا اور وہاں سے میں جب تھک گیا تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پیچھے کال کر کے بتا دی کہ میں نے آج ڈیوٹی پہ نہیں آنا، اور بعد میں نے یہ سوچا کہ چلو وسیم بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں، وسیم بھائی کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے جس سے ذہن کو تھوڑا سکون ملے گا، اور میں نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سے آگے جو ہے وسیم اسے اندر گھر آنے کے لیے اجازت دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ضرور آپ آئیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وسیم اور پرویز کے درمیان گپ شپ کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رات کے تقریباً 1:30 بج جاتے ہیں۔ جب رات کے 1:30 بج رہے ہوتے ہیں، وسیم یہ کہتا ہے کہ پرویز بھائی آپ یہیں پر سو جائیں، اس ٹائم رات کافی زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کو گھر جانا ابھی مناسب نہیں ہے۔ وسیم کے کہنے کے اوپر پرویز وسیم کے گھر ہی سو جاتا ہے اور اس کے بعد صبح جب ہوتی ہے تو وسیم نے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پہ وسیم کی بیگم اسے کپڑے نکال کے دیتی ہے۔ وسیم تیار ہوتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور اپنے کام پر چلا جاتا ہے، لیکن پرویز ابھی تک جو تھا وہ وسیم کے گھر میں ہی سویا ہوا تھا۔ اب یہاں پر سب سے بڑی اعتراض کی بات یہ ہے کہ آخر پرویز کیوں رات گئے تک وہاں پر سوتا رہا، اور وسیم جب ڈیوٹی پہ جانے لگا تو وسیم کا تو یہ حق بنتا، چلو بھائی اب آپ اپنے گھر چلو، میں نے ڈیوٹی پر جانا ہے اور مجھے کام ہے، آپ بھی ڈیوٹی پہ جائیں، آپ بھی کوئی کام کریں، لیکن وسیم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ پرویز کو وہاں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اب سوال تو یہاں پر بنتا ہے، اور دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہے وہ وسیم کو جب کال آتی ہے اس کی مامی
اور مامے کی کہ تمہاری بیوی کی لاش جو ہے وہ خون میں لت پت ہوئی پڑی ہے اور اس کے ساتھ بیڈ کے دوسری سمت میں ایک انجان آدمی کی لاش پڑی ہے۔ دراصل یہ انجان آدمی کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی پرویز ہی تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب وسیم کو کال آتی ہے تو اس کے بعد وسیم جو ہے وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر آتا ہے کہ بہر جو ہے وہ عوام کا رش لگا ہوا ہے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد وسیم آ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیگم کی لاش خون میں لت پت ہوئی پڑی ہے اور بیڈ کی دوسری جانب ایک انجان اجنبی آدمی کی لاش پڑی ہے۔ یہ اجنبی آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس کا دوست پرویز ہی تھا۔ اس کے بعد پولیس کیا کرتی ہے کہ ان دونوں کی لاش کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ ان دونوں کی لاش کو تحویل میں لینے کے بعد ہسپتال کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل کی جا سکے۔ اب یہاں پر پولیس کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ آخر ان کو کس نے قتل کیا ہے، آخر وسیم کی بیوی کو قتل کرنے والا شخص کون تھا اور اس کو پرویز کو بھی قتل کرنے والا شخص کون تھا۔ پولیس جو ہے وہ سب سے پہلا شک پولیس کا کس کے اوپر جاتا ہے؟ وسیم کے اوپر۔ تو پولیس جو ہے وہ وسیم کو فوری طور پہ پولیس اسٹیشن بلاتی ہے اور اپنی تشویش کا آغاز جو ہے وہ وسیم سے ہی شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد پولیس سے سوال کرتی ہے کہ وسیم سے، ہاں بھائی یہ بتا کہ ان کو کس نے قتل کیا ہے۔ جسے وسیم کہتا ہے کہ مجھے تو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں اور میں تو کام پر گیا ہوا تھا۔ پولیس نے بہرحال کوشش کی اور ہر طرح سے پوچھنے کی کوشش کرنے کے باوجود وسیم سے کوئی ایسا کی پوائنٹ نہیں نکل سکا جس کی وجہ سے پولیس کا شک جو ہے وہ وسیم کے اوپر جائے۔ بعد اس متعلقہ تھانے کے اندر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور اس ایف آئی آر کا مدعی بنتا ہے یعنی کہ پرویز کا بڑا بیٹا جو کہ خود بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جانب سے وسیم جو ہے وہ مدعی بنتا ہے اپنی بیگم کی طرف سے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ تشویش کرنا شروع کرتی ہے۔ اب کی بار جو پولیس تشویش کرتی ہے وہ وسیم سے نہیں بلکہ بڑے بیٹے پرویز سے تشویش کرتی ہے کہ ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کو کن کے اوپر شک ہے کہ آخر آپ کے بابا کا قتل جو کیا گیا ہے۔ اب پرویز کا بڑا بیٹا آگے سے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں تو کسی کے اوپر بھی شک نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہوتا تھا کہ بابا جان جو ہے وہ ڈیوٹی پر نکلتے تھے اور ڈیوٹی سے گھر آ جاتے تھے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا بھی پتہ نہیں اور ہمیں کسی کے اوپر بھی شک نہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس یہ بتاتی ہے کہ ہاں بھئی جو وسیم کے ساتھ دوستی تھی اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ناظرین، یہاں پر پرویز کے بڑے بیٹے کا یہ کہنا تھا کہ بھئی وسیم کے ساتھ جو دوستی تھی بابا کی اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں کہ وسیم کے ساتھ بھی دوستی تھی، ہم کسی وسیم نامی شخص کو جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بابا کا تعلق تھا۔ اب یہ سارا کچھ کہنا تھا پرویز کے بڑے بیٹے کا۔ اب اس کے بعد پولیس ابھی بھی اس کیس کے متعلق تشویش کر رہی ہے اور ابھی تک اس کیس کی تشویش مکمل نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے اس کیس کے اندر کون سی اپڈیٹ آتی ہیں۔ جیسے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پولیس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ محلے سے یہ پتہ کرایا کہ وسیم کی بیگم کا کریکٹر کیسا تھا۔ محلے داروں نے یہ بتایا کہ وسیم کے گھر جو ہے وہ ایک پرویز نامی شخص اکثر بعض اوقات آتا تھا اور یہاں پر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد یہاں سے باہر نکلتا تھا۔ لیکن محلے کے لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر پرویز اس ٹائم آتا تھا جب وسیم گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا اور جب وسیم کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو پرویز وہاں سے فوری طور پہ رفو چکر ہو جاتا تھا۔ اب پولیس کیا کرتی ہے کہ وسیم کو پھر جو ہے وہ پولیس اسٹیشن بلاتی ہے تشویش کرنے کے لیے اور یہ پوچھتی ہے کہ ہاں بھئی تمہاری بیگم کا پرویز کے ساتھ کوئی چکر تھا، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ کی بات جو پولیس جو ہے وہ بڑی سختی کرتی ہے وسیم کے اوپر اور بڑی سختی کے ساتھ تشویش کرتی ہے، لیکن اب کی بار بھی پولیس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کیس چل رہا ہے اور اس کیس کی تشویش جاری ہے۔ جیسے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ لوگ اس کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔